अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यास्मीन फ्रॉम यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? आज का नॉवल है असल हकायक और चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। मैं तंग आ गई हूँ अम्मी, ये खिचड़ियाँ, दलिए, सूप और जूस पी पी कर। खुदा के लिए मुझे नॉर्मल खाना खाने दें। जरीन ने सब्जियों के सूप को इंतहाई नागवारी से देखा और डोंगा पीछे सिरकाया। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होगी, तुम्हें यही सब खाने को मिलेगा। मैं ठीक हो चुकी हूँ अम्मी, उसने जोर देकर कहा। तो फिर परसों रात को उल्टियाँ क्यों की? जो चीज़ है ही उल्टी, मैं उसे सीधा कैसे कर सकती हूँ? तुम बहुत फजूल बोलती हो जरीन। नसरीन तसल्ली से सोफे पर टिकी और जरीन थोड़ा पीछे सिरकी। माँ से कोई बैद नहीं कि उसके हाथ पैर बांधकर सूप पिलाना शुरू कर देती। हैरान मैं इस बात पर हूं कि इतनी एहतियात के बावजूद तुम्हारा पेट अभी तक गड़बड़ क्यों है? तुमने कोई बेएहतियाती तो नहीं की? उनकी मशकूक निगाहें उसे टटोलने लगीं। इससे पहले कि आंखें सब कह देती हैं जो बात हम कह नहीं पाते, कि मिज़दाक वो भेद जानती। जरीन जरा सोच ली, मैंने कौन सी बेएहतियाती करनी है? 20 दिन से जेब खर्च बंद है। अब्बू तक को आपने पाबंद कर रखा है। बच्चों की तरह घर से सेब, सैंडविच और उबले हुए पानी की बोतल लेकर जाती हूँ। अब और क्या करूँ? तो फिर अभी तक आराम क्यों नहीं आया? आप समझ क्यों नहीं लेती? पैदा होने से अब तक मिलावट शुदा चीजें खाने की आदत है। नहीं कबूल कर रहा मेरा मैदा इस इंतहाई खालिस खुराक को। क्यों जुल्म करती हैं आप मुझ पर? मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, मुझे तजुर्बागाह का केमिकल ना समझें आप, प्लीज। वो लजाहत से कहती खड़ी हो गई। जा रही हूँ मैं। किधर? ताई अम्मी के पास। शायद वहां से मिल जाए कोई चीज खाने को। मिल गई तुम्हें वहां से चीजें। रात का सालन होगा, पेट और दर्द करेगा जरीन। करता रहे, मेरी जुबान को तो सुख मिलेगा। तरस गई जायकों को। आप खुद पिए ये सूप। वो दुपट्टा टिकाती, जूतियां फंसाती ताई के घर चली। दरमियानी बाड़ फलांगते अंदर बढ़ी। अंदर सन्नाटा था, मगर मीठी मीठी मजेदार खुशबू आ रही थी। खुशबू के ताक़ुब में उसके कदम उसे किचन तक ले गए। जाली का सफेद दरवाजा बंद था। उसने नाक चिपका कर अंदर झांका तो एक बड़े पतीले में खीर थी। डोंगे सामने रखकर वो खीर निकालने वाली थी। यकीनन चमचा चला चला कर थक गई थी, जब ही स्टूल पर टिकी दुपट्टे के पल्लू से पसीना पहुंच रही थी। आज तो आपने बड़ी मेहनत की ताई जी। वो इतनी अचानक नफसिया बेगम के सामने खड़ी हो गई थी कि कुछ छुपाने का तो छोड़ो, उन्हें सही तरह से चौंकने का भी मौका ना मिला। और आप तो सारी पसीना पसीना हो रही हैं। खीर में तो चमचा भी घंटों चलाना पड़ता है, और फिर जब खीर आप बनाए, वो अब खुद चमचा चलाने बढ़ी। अरे अरे रुको, चमचा मत चलाना, तय टूट जाएगी। अब चमचा नहीं डालना, तुम जाओ, मैं डाल कर दे रही हूँ। ताई उछल कर उठी। आप क्यों डालेंगी? इतनी मेहनत तो कर चुकी हैं, मैं डाल कर देती हूँ डोंगों में। बस आप मुझे बता दें कितनी और कैसे। उसका तो लहजा खीर से भी ज्यादा शीरी हो गया, और वाकई उसने बिल्कुल उनकी मंशा के मुताबिक काम किया था। अब रह गया खीर का पतीला, और जरीन मुतवक्के नजरों से देख रही थी। सारी खीर एक तरफ और खीर का पतीला एक तरफ। उसने कह ही दिया। ताई जी ने गर्दन हिलाकर इजाजत दे दी। जरीन का चेहरा खिल गया। वाह वाह। वहीं फसकड़ा मार के बैठ गई और हो गई शुरू। खीर इतनी थी कि उसका पेट भी भर गया और किसी हद तक दिल भी। मगर रात को ताई अम्मी ने 3 प्याले भेजे, एक अम्मी का, एक अब्बा का और एक शर्मीन का। और मेरा हिस्सा? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। ज़ईम की आंखों में हंसी और मजा चखाने वाला अंदाज उभर आया। सारी खीर एक तरफ, खीर का पतीला एक तरफ। उसने उसका जुमला उसे लौटाया जो हकदक खड़ी रह गई थी। जरीन, आप ही अपना हिस्सा पूछ रही थी। ज़ईम ने घर जाकर कहा। कौन सा हिस्सा? 4 प्यालों के बराबर तो वो खा गई। मासी की छूमू मुझसे कहने लगी, आपा जी, खीर का पतीला आपने खुद ही धो लिया, मेरा इंतजार ही कर लेती। मैंने जब झांक कर देखा तो ऐसे निखरा सुथरा जैसे अभी दुकान से खरीद कर लाई हूं। मुझे तो पतीले का वजन भी हल्का लगा, दीवारें तक खा गई वो। हाँ, है मेरी अम्मी इतनी ही कंजूस, और हमेशा रहेंगी। फिर भी तुम उनकी बहू बनने के लिए बेताब हो। तुम्हें तो रास्ता बदल लेना चाहिए ना। जरीन हक तक रह गई। अभी कुछ देर पहले तो आंखों ही आंखों में असल मसले को ना बताने की हिदायत की थी, और अब खुद ही वो बेसाख्ता खड़ी हो गई थी।
وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے، ہم نوالا دہم پیالہ۔ مگر بہو، اور کیا کلیم کی امی زرین کو بہو نہیں بنانا چاہتی؟ مگر کیوں؟ تینوں کے دل و دماغ میں سوال گردش کر رہے تھے۔ کاشف، سلمیٰ اور نازیہ کا بری طرح حیران ہونا قطعی حیران کن نہیں تھا۔ کلیم اور زرین ایک دوسرے کا سایہ بنے رہتے تھے۔ حالانکہ کلیم کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا، دونوں کے پیریڈز اور فراغت کے اوقات مختلف تھے، مگر وہ دونوں ذرا سی بھی فرصت پاتے ہی ایک ساتھ نظر آتے۔ دراصل کلیم کا انداز کچھ بھائی جان والا تھا۔ وہ جتنے تحمل اور ضبط سے زرین کو برداشت کرتا تھا، ان کے رشتے میں ناز و ادا کا تو دور دور تک واسطہ ہی نہیں تھا۔ رونا اور لڑنا منانے والی صورتحال کبھی سامنے آئی ہی نہیں، سو وہ تینوں شدید حیران تھے۔ زرین کے والد اپنا چھوٹا سا بزنس کرتے تھے اور دو بچوں شرمین اور زرین کے ساتھ گھر میں خوشحالی و بے فکری کا دورہ تھا، جبکہ کلیم کے ابا سرکاری ملازم تھے، اوپر سے بچے پورے 5۔ دونوں گھر ایک ہی نقشے پر بنائے گئے تھے، مگر گزرتے وقت نے زرین کے گھر کو جدیدیت سے ہم آہنگ کر رکھا تھا۔ زرین کی امی گھر کو سجانے بنانے کی شوقین بھی تھیں، اور اس سلسلے میں نہ تو کوئی زبانی کلامی اعتراض تھا اور نہ ہی روپے پیسے کے حوالے سے، تو وہ جی بھر کے اپنے ارمان پورے کرتی۔ ہر برس پورے گھر کا کلر بدل دیا جاتا یا پورے گھر کے پردے نئے خریدے جاتے، کبھی کچن کو از سر نو ترتیب دیا جاتا اور میچنگ برتن تک خرید لیے جاتے۔ لباس و طرز زندگی بھر بھی یہی میلان چھایا ہوا تھا۔ دوسری جانب نفسیہ بیگم تھیں، محدود آمدنی، بڑی فیملی اور گھر کی تزئین و آرائش کا شوق، صفائی پسندی ان میں زرین کی امی سے بڑھ کر تھی۔ مگر اتنے محدود وسائل اور لامحدود مسائل میں وہ اپنا شوق کیسے پورا کرتی؟ تو یہاں سے ان کی سلیقہ مندی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ زرین کی امی کی سلیقہ مندی نفاست کو پیسے کا تڑکا کہتی اور سینہ ٹھونک کر اعلان کرتی۔ جس طرح وہ ہر شے کو لے کر چلتی ہیں، اگر نسرین اس طور ایک ہفتہ بھی گزار کر دکھائیں تو وہ مان لیں گی۔ نفسیہ بیگم کے ہاں 10 سال پرانا وائٹ واش یوں چمکتا تھا جیسے ابھی کل ہی کروایا ہو۔ نسرین کی صفائی ماسیوں کی مرہون منت تھی، تو نفسیہ شروع سے اور اب تک اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتی۔ بچوں کی تربیت میں اپنی احتیاط پسندی، چیزوں کی قدر، وقت کی قدر، اہمیت سب کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ بچے اس عمر میں آ کر زمانے کے نئے چلن دیکھ کر کبھی کبھار انگڑائی لے کر بیدار ہوتے تو وہ بخوبی جانتی تھی کہ کیسے انہیں تھپک کر سلانا ہے۔ نفسیہ کی زندگی جہد مسلسل تھی، جس کا پہلا اور آخری مقصد یہی تھا کہ کم خرچ بالا فیشن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے آغاز کرتی تھی اور انتہا تک جاتی۔ ریڑھی سے وہ سب سے سستی والی سبزی خریدتی، وہ بھی بڑی رد و قت کے بعد کہ گھر میں ہر موسم کا پھل سبزی اگا رہی تھی۔ گملوں میں ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ باہر دکھاتا، آم کی خالی پیٹی میں مٹی بھر کے گوبھی تک کے پھول اگا لیے، کریلے، پھلیاں، ٹماٹر، بیگن، توری تو جیسے دائیں ہاتھ کا کمال تھا، آلو تک نکال چکی تھی، رنگین شملہ مرچ بھی اگا لی، چیکو، امرود، انار، پپیتا کے پیڑ لگا رکھے تھے۔ دوسرے ان کا مشہور زمانہ لیمو کا پیڑ، جو در حقیقت ان کا دکھ درد اور ہر مسئلے کا ساتھی تھا۔ لیمو سے وہ کام لے چکی تھی کہ تنہائی میں بیٹھ کر لیمو بھی کثر نفسی سے سوچتا، میں اور اتنے کام کا۔ پیتل کے برتن چپکا کر رکھتی، دروازے کے ہینڈل لش لش کرتے، اپنے منہ اور ہاتھوں پیروں پہ ملتی اور بیٹیوں کو بھی یہی تلقین کرتی۔ مرغیاں پالنے کا شوق تھا اور ضرورت بھی، باغبانی اور باورچی خانے تک ہی سلیقہ مندی کا ٹھپا نہیں تھا۔ 6 ماہ پہلے کلیم سے بڑی بیٹی کو بیایا تو اپنے نکاح کا جوڑا سبز و سرخ اسے پہننے کو دیا، جس نے دیکھنے والوں کی انگلیاں دانتوں میں دے دیں۔ وہ اتنے سلیقے طریقے سے لپیٹ لپاٹ کر رکھا گیا اور یوں چھب مارتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی اعلیٰ پائی کی ڈیزائنر نے اپنی بوتیک سے بھیجا ہو۔ ادیبہ کے کچھ اعتراضات تھے۔ اپنی مہندی مایوں پلس نکاح کے روز وہ 26 سال پرانا جوڑا پہنے گی، اور کیا اس کی وہ خوبصورتی اور پائیداری برقرار رہی ہوگی؟ اور آؤٹ آف فیشن جوڑا؟ لیکن ادیبہ کے سارے سوال بیکار گئے۔ وہ قطعاً آؤٹ آف فیشن نہیں تھا اور نہ ہی بوسیدہ۔ اس کی خوبصورتی نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی۔ امی، لوگ نہ کہیں گے کہ نیا نہیں پہنا، سالوں پرانا اپنی اماں کی شادی کا۔
ادیبہ نے اب دل کی بات کہی۔ نفسیہ بیگم کو بیٹی کے دل کی ساری خبریں تھیں۔ لوگوں نے تب تو کچھ نہ کہا، بڑی واہ واہ کی۔ 24 گھنٹے کے 48 نیوز بلیٹن میں خبر چلی تھی۔ ثانیہ مرزا نے اپنے نکاح کے روز اپنی ماں کے نکاح کا جوڑا پہنا، 7 کانچ کی ہاتھوں بھر بھر چوڑیاں، اور یہ جو وہ اس نواب کی دلہن بنی ہے، وہ جو 0 نمبر کی اداکارہ ہے۔ وہ یادداشت پر زور دینے لگیں۔ کرینہ کپور، عرشیہ نے تصحیح کی۔ ہاں، وہ کرینہ سمینا جو بھی، اب خود بھی اتنی نمبر 1 اداکارہ، اس کے پاس کون سی پیسے کی کمی تھی، یا اس موئے نواب کے پاس خالی پیپا تھا؟ مگر پہنا نہ اس نے بھی اپنی ساس کا شادی کے روز والا لہنگا۔ ان کے پاس مثالوں کی کمی نہیں تھی۔ نفسیہ بیگم اور نسرین بیگم کے درمیان وہی روایتی چکلش اور کشمکش تھی جو دیورانی جٹھانی کے رشتے میں عام طور پر ہوتی ہے۔ نسرین جب بیاہ کر آئیں تو سارا گھر ایک ہی تھا، اور گھر میں اور سارے خاندان میں نفسیہ کے طور طریقوں، سلیقہ مندی، کنجوسی کا طوطی بولتا تھا۔ بلکہ نسرین تو شادی سے پہلے ہی نفسیہ کے چلن سے بہت حد تک واقف ہو چکی تھی، اس لیے بڑے ہی داؤ پیچ کھیل کر کہلوا دیا کہ وہ اپنے لیے بری کی تمام چیزیں خود ہی خریدیں گی۔ نفسیہ کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور وہ ہونس بے اولاد تھی۔ دیور چونکہ سگا خالہ زاد تھا سو اس سے لگاؤ قدرتی تھا۔ اس کی شادی پر وہ اپنی سلیقہ مندی کی ڈھاک بٹھانا چاہتی تھی، مگر یہ موقع مل نہ سکا۔ انہیں اس طرح منہ پھاڑ کے بری کے لیے دلہن کی مرضی والی بات بھائی ہی نہیں۔ پیغام رسا کو کہلوا دیا کہ بری تو لڑکے والوں کا ارمان ہوتی ہے۔ پیغام رسا بھی کچھ فتنہ پرور تھا، اس نے جوابی پیغام منہ پھاڑ کے کہلوا دیا، تو لڑکی کے ارمان کہاں گئے؟ اور جس نے پہننا ہے اسے ہی پسند نہ ہوئے تو؟ اور دوسری جہاں تک ماں بہنوں کے ارمانوں کی بات ہے تو فہیم کی نہ ماں حیات ہے اور اکلوتی بہن ملک سے باہر، تو بھابھی کو ارمان نکالنے کی اتنی حسرت کیوں ہے؟ نفسیہ کے دل میں جملہ انی کی طرح گڑ گیا۔ وہ بھابھی تھیں اور سگی خالہ زاد بھی تو دکھ میں گھر کے ہاتھ بالکل ہی پیچھے کر لیے۔ فہیم نے بالا ہی بالا منہ مانگے پیسے نسرین کے لیے بھجوا دیے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، سب کچھ اچھا تھا، مگر نفسیہ نے یہ جان لیا کہ دیورانی کے ساتھ ان کی نبھ جائے یہ بہت مشکل ہے۔ ابھی تو گھر بھی ایک تھا اور کچن بھی۔ نسرین ایک کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے آئی تھی، جبکہ نفسیہ نے یتیمی کی گود میں آنکھ کھولی تھی۔ نانا نانی کے گھر گزارا ہوا بچپن، لڑکپن اور جوانی، ابتدا میں سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ نانا نانی ضعیف ہو چکے تھے، نفسیہ کی یادداشت میں وضاحت کے ساتھ تو کچھ نہیں تھا، مگر ناموں کی شادی کے بعد ماموں کی شادی کے بعد گھر میں ایک تناؤ اور کھچاؤ سا آ گیا تھا، اور پھر اس گھر میں دیوار اٹھا دی گئی اور ان کی والدہ کو تینوں ماموں کچھ مخصوص رقم دینے لگے، اور کچھ خشک اجناس، اور گھر کے اندر بندی بھینسوں کے ڈھیروں دودھ سے فقط 2 کلو دودھ۔ نفسیہ بیگم اور نسرین بیگم کے درمیان وہی روایتی چپقلش اور کشمکش تھی جو دیورانی جٹھانی کے رشتے میں عام طور پر ہوتی ہے۔ نسرین جب بیاہ کر آئیں تو سارا گھر ایک ہی تھا، اور گھر میں اور سارے خاندان میں نفسیہ کے طور طریقوں، سلیقہ مندی، کنجوسی کا طوطی بولتا تھا۔ بلکہ نسرین تو شادی سے پہلے ہی نفسیہ کے چلن سے بہت حد تک واقف ہو چکی تھی، اس لیے بڑے ہی داؤ پیچ کھیل کر کہلوا دیا کہ وہ اپنے لیے بری کی تمام چیزیں خود ہی خریدے گی۔ نفسیہ کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور وہ ہونس بے اولاد تھی۔ دیور چونکہ سگا خالہ زاد تھا سو اس سے لگاؤ قدرتی تھا۔ اس کی شادی پر وہ اپنی سلیقہ مندی کی ڈھاک بٹھانا چاہتی تھی، مگر یہ موقع مل نہ سکا۔ انہیں اس طرح منہ پھاڑ کے بری کے لیے دلہن کی مرضی والی بات بھائی ہی نہیں۔ پیغام رسا کو کہلوا دیا کہ بری تو لڑکے والوں کا ارمان ہوتی ہے۔ پیغام رسا بھی کچھ فتنہ پرور تھا، اس نے جوابی پیغام منہ پھاڑ کے کہلوا دیا، تو لڑکی کے ارمان کہاں گئے؟ اور جس نے پہننا ہے اسے ہی پسند نہ ہوئے تو؟ اور دوسرے جہاں تک ماں بہنوں کے ارمانوں کی بات ہے تو فہیم کی نہ ماں حیات ہے اور اکلوتی بہن ملک سے باہر، سو بھابھی کو ارمان نکالنے کی اتنی حسرت کیوں ہے؟ نفسیہ کے دل میں جملہ انی کی طرح گڑ گیا۔ وہ بھابھی تھی اور سگی خالہ زاد بھی دکھ میں گھر کے ہاتھ بالکل ہی پیچھے کر لیے۔ فہیم نے بالا ہی بالا منہ مانگے پیسے نسرین کے لیے بھجوا دیے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، سب کچھ اچھا تھا، مگر نفسیہ نے یہ جان لیا کہ دیورانی کے ساتھ ان کی نبھ جائے یہ بہت مشکل ہے۔ ابھی تو گھر بھی ایک تھا اور کچن بھی۔ نسرین ایک کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے آئی تھی، جبکہ نفسیہ نے یتیمی کی گود میں آنکھ کھولی تھی۔ نانا نانی کے گھر گزرا ہوا بچپن، لڑکپن اور جوانی، ابتدا میں سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ نانا نانی ضعیف ہو چکے تھے۔ نفسیہ کی یادداشت میں
وضاحت کے ساتھ تو کچھ نہیں تھا، مگر ماموں کی شادی کے بعد گھر میں ایک تناؤ اور کچھاؤ سا آ گیا تھا، اور پھر اس گھر میں دیوار اٹھا دی گئی اور ان کی والدہ کو تینوں ماموں کچھ مخصوص رقم دینے لگے اور کچھ خشک اجناس، اور گھر کے اندر بندی بھینسوں کے ڈھیروں دودھ سے فقط 2 کلو دودھ۔ نفسیہ کو یاد تھا کہ ان کی والدہ ان سارے پیسوں کا کھلا کروا لیتی اور ٹکڑیوں کی صورت گن گن کر علیحدہ رکھتی۔ نفسیہ کو یاد تھا ان کی والدہ ان سارے پیسوں کو کھلا کروا لیتی اور ٹکڑیوں کی صورت گن گن کر علیحدہ رکھتی، خلاؤں میں گھور گھور کے رقم کو خرچ کے مختلف خانوں میں رکھتی، اور ہر بار خرچ زیادہ رقم کم کے باعث ٹکڑیوں کی تقسیم بدل دیتی۔ انہیں اپنے بچے پڑھانے تھے اور ان کا پیٹ بھرنا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ رقم جمع کرنا چاہتی تھیں اور کم سے کم خرچ۔ نفسیہ بڑی اولاد تھی، بچت تقسیم اصول سب نفسیہ کی گھٹی میں وہیں سے پڑا۔ پیسے جمع ہوئے تو ماں نے کمیٹیاں ڈال لی۔ ماں ایک بھینس خریدنا چاہتی تھی تاکہ اس کے دودھ سے کاروبار کرے اور اپنے یتیم بچوں کے لیے ایک مستقل آسرا بن جائے۔ اور پھر نفسیہ نے دیکھا ماں کی بچتیں رنگ لائیں، بھینس آ گئی اور کام شروع ہو گیا۔ بھائی پڑھنے لگ گئے اور کتابیں مانگ تانگ کر پڑھنے کے بجائے خریدنے کے قابل ہو گئے۔ باورچی خانے کی خالی گھڑولیاں بھر گئیں، مگر نفسیہ جنہوں نے تنگی کے دنوں میں چٹکی سے چیزوں کو پکڑا تھا وہ کبھی مٹھی تک نہ جا سکیں۔ انہوں نے سیکھا کہ محنت اور ارادے سے سب ہو سکتا ہے اور قطرہ قطرے سے دریا بن جاتا ہے، اور صفر کو کبھی حقیر مت جانو، سنبھال کر رکھو۔ زندگی میں جب کبھی ایک ملے گا تو صفر کے آگے لگا دینا، 10 بن جائے گا۔ شادی ہو کر سسرال پہنچی تو یہاں خوشحالی تھی۔ میاں سرکاری ملازم تھے اور دیور کا رجحان بزنس کی طرف تھا۔ نفسیہ کے میاں نعیم اور دیور فہیم اپنی اکلوتی بہن کے بیائے جانے کے بعد چھڑوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ نفسیہ دونوں کی زندگی میں انقلاب بن کر آئی تھیں۔ دونوں بھائی اچھا کھانے کے لیے دل کھول کر پیسے خرچ کرتے تھے۔ نفسیہ انتہائی قلیل رقم میں بھی بے حد لذیذ، خوش رنگ و خوش ذائقہ کھانا تیار کر دیتی۔ گھر سلیقہ مندی کا آئینہ بن گیا، لش پش کرتا ہرا بھرا۔ نفسیہ کی زندگی میں پہلی بار سکون آیا۔ ادھر گاؤں میں بہن بھائی اپنی اپنی راہوں پر کامیابی سے گامزن تھے۔ ایک بہن اور بھائی گاؤں کے سرکاری اسکول کے ٹیچر بن گئے۔ ایک بھائی کسی اچھی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ چھوٹی بہن نے نرسنگ کر لی، مگر وہ گاؤں میں ڈاکٹر صاحب بن کر مشہور ہو چکی تھی۔ چھوٹے دو ابھی زیر تعلیم تھے۔ ادھر شوہر کے گھر میں مالی حوالے سے قطن تنگی نہیں تھی، مگر نفسیہ کی عادتیں فطرت بن کر رگو پے میں کا حصہ بن چکی تھیں اور یہاں کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ ہاں 5 سال سے اولاد کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ پھر نسرین جب فہیم کی دلہن بن کر آئی تو روک ٹوک کا آغاز، ناگواری، نکتہ چینی اور حیرت۔ نفسیہ کا ہر عمل نسرین کے لیے اول حیرت و دوئم ناگواری اور سوئم انکار تھا۔ نسرین کو اپنے شہری اور تعلیم یافتہ ہونے پر فخر تھا، جو نفسیہ کے سامنے جا کر گھمنڈ کی صورت اختیار کر گیا۔ گھر علیحدہ کرنے یعنی اپنی اپنی گرہستی آپ چلانے کے معاملے میں کسی حد تک نسرین درست بھی تھی۔ نفسیہ اپنی طرز زندگی اور سوچ و عمل میں انتہا پسندی کی سرحد کو چھو ہی لیتی تھی۔ دونوں کی ایک دوسرے سے پہلو تہی کرنا۔ دونوں اس بات سے واقف تھیں کہ دونوں کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جیٹھانی ہفتے میں 4 روز دال چڑھاتی، نسرین رات کو بامشکل زہر مار کرتی کہ غم کی رات ہے، کتنی ہی طویل ہوگی آخر ختم ہو ہی جائے گی۔ صبح انڈا پراٹھا، سلائس مکھن، مگر جیٹھانی صاحبہ نے رات کی بچی دال آٹے میں گوندھ لی۔ کدوکش کی ہوئی پیاز، ہری مرچ، دھنیا، پودینہ، بے حد لذیذ اشتہا انگیز پراٹھے تیار، ساتھ اچار یا ٹماٹر کی چٹنی یا گھر کا بنا مکھن۔ نسرین کو لذت سے انکار نہ تھا، مگر تھی تو وہی دال نہ۔ دونوں بھائی سر ہلا ہلا کر گنتی کیے بغیر لقمے حلق میں اتارتے جاتے۔ آٹے میں نہیں گوندتی تو دوپہر کو تازہ بھگار کے ساتھ چاول ابال لیتی۔ چکن کا سالن اول بنتا ہی حساب سے، لیکن اگر جو شوربہ ختم ہو جاتا اور 2-4 بوٹیاں رہ جاتی، اس کی نئی ڈش تیار۔ بوٹیوں کے ریشے میں آلو کا ملیدہ ملایا، ہرا مسالہ، پیاز وغیرہ شامل کر کے چکن کباب فرائی کر لیے۔ یہی انجام گائے کے گوشت کی بوٹیوں کا ہوتا۔ 4 بوٹیاں بھی پتیلی میں ذرا سے شوربے کے ساتھ رہ جاتی تو 2 مٹھی دال ڈال کر پیس لیں، لذیذ شامی کباب تیار۔ اور اگر ایک بوٹی چکن بچ جاتی تو بوٹی کے ریشے کر کے پیاز والے آملیٹ میں مکس کر لیتی۔ نسرین کو ہمہ وقت کچھ نہ کچھ ٹونگنے کی عادت تھی، جبکہ یہاں ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے بعد
کچن یوں سناٹے میں آ جاتا جیسے کسی زی روح نے بھی کبھی وہاں قدم نہ رکھا ہو۔ 4 ماہ کے عرصے میں ہی نسرین اوب گئی۔ دوسری طرف جب شرمین کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب کچھ کھانا بھول گئی۔ اب عجیب و غریب خواہشیں اسے تنگ کرتی، کبھی چینے کے پھکے مارتی، کبھی آلو ابال لیتی اور خوب چاٹ مسالہ ڈال کر کھاتی جاتی۔ کچے ٹماٹر پر خوب نمک لگا کر 3-4 بیک وقت کھا جاتی۔ نفسیہ ابھی تک ماں بننے کے مرحلے سے گزری نہیں تھی اور اس وقت کی نزاکتوں اور ضروریات کی اہمیت سے ناواقف تھیں، تو ایک دو بار برملا ٹوک بھی دیا۔ نسرین کی والدہ نے آ کر خوب بھول جھک کر کچن الگ کروایا، گھر کے بیچ بھی ایک دیوار اٹھوا دی گئی۔ نفسیہ کی پھلواری اس وقت پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جب صبح کے کاموں سے فارغ ہو کر پورے استقاق سے کھرپی لے کر لان میں کھوجتی، پتے چھانٹتی، گوڈی کرتی، کھاد ڈالتی تو نسرین کے سینے پر مونگ تلتی۔ اپنی بھابھی سے کہیے اپنا کھیت اپنے حصے تک محدود رکھیں، نہ جانے کون کون سے کچرے اکٹھے کر کے ڈرم میں رکھتی ہیں۔ بائیوں کھاد بناتی ہیں، ڈرم میں ہفتوں پھلوں سبزیوں کے چھلکے بند رکھتی ہیں، پھر جب اسے کھولتی ہیں تو کھاد تو نہیں، نہ جانے کون سا کیمیکل باہر نکل آتا۔ اسے ہاتھوں پر تھیلی چڑھا کر کیاریوں میں ٹھونستی جاتی۔ ایسی بدبو ہوتی ہے کہ نسرین یہ میں نہیں کہہ سکتا، تم کہہ لو یا برداشت کر لو۔ گھر الگ کر دیے، تم یہ بھی دیکھو ان کی محنت کی بدولت کتنا تازہ ماحول ہے۔ لگتا ہی نہیں ہم کراچی جیسے آلودگی والے ماحول میں رہتے ہیں۔ تازگی کا احساس، اسے آپ تازگی کہتے ہیں؟ دراصل آپ بھی 5 سال سے ساتھ رہ کر ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ سرانڈ کو تازگی کہہ رہے ہیں یار، وہ 2-4 دن رہیں گی پھر مٹی میں جذب ہو جانا ہے۔ 2-4 دن میں نے بھی مٹی میں جذب ہو جانا ہے، وہ دلگیر لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے، اور انہی آنکھوں کے پیچھے پاگل ہو کر تو محبت کی شادی کی تھی۔ گھر میں کچن کا کام کرنے کے لیے لکڑی والے آئے ہوئے ہیں۔ کچن الگ ہو گیا۔ فہیم نے آرائش کی تمام چیزیں اس وقت ایک جیسی ہی خریدی تھیں کہ دونوں جانب تفریق نہ دکھائی دے، مگر بعد میں جب وقت گزرا فہیم اپنی کاروباری مصروفیات میں گھر گئے۔ شرمین پیدا ہوئی، ادھر سال بعد نفسیہ اور نعیم کے ہاں بھی ادیبہ نے جنم لیا، اور سال بعد کلیم، اور پھر باقی 3 بچے، اور ادھر شرمین کے 5 سال بعد زرین۔ وقت بھی تقسیم ہو گیا، میل ملاقات بھی محدود۔ شاید جوش و جذبہ، نفسیہ کی فطری کفایت شوری، احتیاط پسندی 5 بچوں کے بعد اب اتنی مستحکم ہے کہ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ باز نہیں آ سکتی تھی۔ فہیم کے کاروبار نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی۔ انہوں نے پڑوس کے گھر کو خرید کے اپنا گھر مزید بڑا کر لیا۔ اب دونوں اپنی اپنی گرہستی کی خود ذمہ دار تھیں۔ سیاہ و سفید کی مالک جو جیسا چاہتی تھی ویسے کر گزرتی تھی۔ جیٹھانی کی سلیقہ مندی کو نہیں پہنچ سکتی تھی تو نفسیہ دیورانی کے گھر پیسے کے ضیاع کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں نے اپنے بچوں کی تربیت اپنے انداز سے کی تھی، مگر زرین کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ شرمین طویل عرصے اکلوتی اولاد رہی تھی۔ قدرتی طور پر نسرین کو شرمین بہت پیاری تھی۔ پہلی اولاد تھی، شاید ہر ماں کو پہلا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ زرین کی پیدائش کے وقت شرمین کے اسکول کا پہلا سال تھا۔ وہ بے حد ذہین بچی تھی۔ اس نے 3 ماہی میں سارا کورس فرفر سنا کر جم کر لیا تھا۔ اتنی اضافی ذہانت کی حامل بچی، نسرین کی ساری توجہ اس جانب تھی۔ زرین جیسے بے وقت آئی تھی، شیر خوارگی کے 2.5-3 سال آیا کے ساتھ گزر گئے۔ شرمین کی ذہانت جیسے ہر روز بڑھتی تھی اور نسرین کو اسے ہر وقت کھاد پانی دینا پڑتا۔ ایسے میں زرین نے خود ہی اپنے لیے راستے ڈھونڈ لیے۔ وہ اپنی چھوٹی سی گڑیا تھامے سارے گھر میں گھومتی، جہاں دل چاہتا وہاں گھس جاتی۔ الماری کے اندر، پردوں کے پیچھے، میز کے نیچے، کیاریوں کے پنجرے، اور پھر دوست کے نام پر کلیم۔ ایک ہی والدین کی اولاد ہونے کے باوجود دونوں بہنیں ایک دوسرے کا الٹ تھیں۔ صبح و شام جیسا فرق تھا گویا۔ زرین ایک بے حد لاپرواہ بچی تھی۔ اسے ماں کے طے شدہ اصول کبھی نہیں بھائے۔ شرمین اس کی بالکل الٹ ایک اچھی بچی تھی۔ زرین کو اپنے کزنز کے ساتھ مل کر کھیلنے کودنے میں بے حد مزہ آتا، اور سب سے بڑھ کر کلیم کے ساتھ۔ بہت بچپن ہی سے کلیم اس کے لیے ایک سایہ سا تھا۔ زرین نسرین کے لاکھ جتن پر شرمین کے اسکول کا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس نہ کر سکی۔ ناچار اسے کلیم وغیرہ کے ساتھ داخلہ لینا پڑا۔ اریبہ بڑی تھی اور عرشیہ کافی چھوٹی۔ زرین کی سب سے زیادہ کلیم سے ہی بنتی۔ دونوں کی ماؤں کے اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی گئے۔ شرمین کے ڈاکٹر بن جانے اور بعد میں ڈاکٹر دماد مل جانے نے نسرین کے مزاج و غرور کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ زرین نے کبھی بھی ان کے کسی خواب کو پورا نہیں کیا تھا۔ پڑھائی کے لیے اس نے جرنلزم چن رکھا تھا۔ وہ انہیں اپنی کم نفسیہ بیگم کی بیٹی زیادہ لگی۔ کلیم کے پیچھے بھاگتی دوڑتی، اور یہ سچ تھا کہ زرین نے نفسیہ بیگم کے سے انداز
جھلکتے تھے، اور نفسیہ اکثر دل سے مسکراتی کہ نسرین نے شرمین سے توجہ ہٹا کر دیکھا ہی نہیں کہ دو اولادیں اور یکسر مختلف، ان کے 5 بچے ایک دوسرے کا پرتو تھے۔ انہیں زرین سے کوئی پرخاش نہیں تھی، زرین کو اپنی تائی سے کوئی عداوت نہیں تھی۔ تا وقتیہ ایک روز دونوں پر دونوں کے عزائم منکشف ہوئے، زرین کا کلیم کے پیچھے لپکنا اور کلیم کا زرین کا سرپرست بن کر گھومنا۔ زرین پر انکشاف ہوا کہ نفسیہ بیگم کیا ارادے رکھتی ہیں کلیم کے لیے، اور کلیم کہتا تم ضرب کلیم سے ناواقف ہو، 100 سنار کی 1 لوہار کی، امی جو مرضی کہتی رہیں کروں گا میں اپنی مرضی، اور اپنی ماں کو منا لوں گا، تم اپنی امی کی فکر کرو، مگر یاد رکھو اس بات کو مناسب وقت تک راز میں رکھنا۔ پہلے یہ صرف دیورانی جھٹانی کی روایتی چپکلش ہوتی تھی، مگر اب اس میں تمہاری امی کی سگی بھانجی کی انٹری ہو چکی ہے، اور دیکھ رہی ہے میں نے وہ بھانجی کالی سوکی پینڈو۔ کلیم تمہاری امی کو میرے جیسی دودھ ملائی لڑکی چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ اس نے گویا انکشاف کیا، تو تمہیں کب سے وہم ہوا کہ میری امی بہویں ڈھونڈنے کے لیے پہلے چراغ میں تیل ڈالیں گی، وہ دن کے وقت بہو ڈھونڈنے جائیں گی؟ کیا؟ زرین چیخی، ڈھونڈنے کیوں؟ میں نظر نہیں آ رہی کیا؟ او یار میرا مطلب زعیم کی دلہن بھی تو ہوگی نا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کلیم تمہاری امی کو بھانجی کا خیال آیا ہی کیوں؟ وہ اپنے 7 مربے لے کر آئے گی، زمیندار ہیں میرے خالو۔ مربے؟ زرین حلق کے بل چیخی، تم مربوں کے لیے اپنی امی کی بھانجی سے شادی کر لو گے کلیم؟ وہ جیسے غم سے دوہری ہو گئی۔ بولو تمہیں کتنے مربے چاہیے؟ سیب کا مربع، آم کا مربع، گاجر کا مربع، اور تم بس بتاتے جاؤ، میں اپنے ابا سے کہہ کر مربوں کی فیکٹری تمہارے نام لگوا دوں گی۔ اسے پہلی بار اپنی محبت کی ناؤ ڈولتی محسوس ہوئی۔ او بے وقوف، کلیم نے سر ہاتھوں پر گرایا، مربے نہیں مربے، یعنی اسکوائر، یعنی زمینیں ایکڑ۔ ہائے اچھا وہ والا مربع، وہ مطمئن ہوئی۔ لیکن تم جرنلزم میں ماسٹرز کرنے کے بعد کھیتی باڑی کرو گے کلیم؟ وہ فخر رنگ کے ساتھ دھپ سے بیٹھی تھی۔ پہلی بار کلیم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس کی امی سے کچھ بعید نہیں تھا، لیکن دونوں کے درمیان چلنے والی جنگ جو دن بدن شدت اختیار کر گئی تھی، اس روز بے دھیانی میں یونیورسٹی میں کاشف، سلمیٰ اور نازیہ کے سامنے سارے راز کھل گئے، اور یہ سچ تھا کہ بے حد قربت کے باوجود کسی کا دھیان کبھی غلطی سے بھی اس طرف نہ گیا کہ یہ قربت چاچے تائی کے بچوں والی نہیں ہے، اس سے کچھ بڑھ کر ہے۔ جس دن سے زرین کو نفسیہ بیگم کے عزائم کی خبر ملی تھی، وہ صبح و شام کلیم کو باتیں سناتی اور مثالوں سے ثابت کرتی کہ وہ اپنی کنجوس ماں کے آگے کچھ نہیں کر سکے گا۔ کلیم اسے یقین دلاتا اور یاد کرواتا کہ وہ اپنی اب تک کی زندگی کو خوب اچھی طرح ٹٹولے، وہ ہمیشہ اس کی امیدوں پر پورا اترا ہے۔ او یار میں منا لوں گا اپنی امی کو، تم یہ سوچو تمہاری امی ابھی تک بے خبر ہیں، اگر انہیں خبر ہو گئی تو؟ کلیم نے ایک اور تاریک پہلو دکھایا، میری جانب صرف ایک میری امی ہی ہیں۔ کتنے سکون اور بے فکری سے اس روز کلیم سے کہا تھا اسے صرف اپنی امی ہی کو منانا ہے، ان کی طرف کوئی تیسرا نہیں ہے۔ لیکن اب وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس چیئر پر براجمان ان چاروں کو دیکھ رہی تھی، جن میں وہ تیسرا بھی موجود تھا، گورا چٹا، کھرچ کھرچ کے کی شیو، گرے پینٹ پر نیلی نئی نکور شرٹ جس کے کف اور کالر اکڑے ہوئے تھے، کف لنکس اور اسٹائلش ٹائی لگائے نکھرا ستھرا تیسرا۔ سامنے لاؤنج میں شرمین ہمراہ ڈاکٹر میاں، درمیان میں ممی، اخلاق کی انتہائی سرحدوں پر تھیں، اور ساتھ ایک اور ڈاکٹر جناب بہزاد، جو بہنوئی موصوف کے کزن کم دوست تھے، اور ممی اور شرمین کے ارادوں کی مطابق رشتے کو مزید مضبوط کیا جا سکتا تھا۔ ممی کی مانچھیں چھری ہوئی تھیں، اتنا شاندار کوالیفائڈ ڈاکٹر داماد، واہ! مگر یہ زرین کی بچی، وہ معذرت کر کے اٹھیں اور زرین تک آئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غرائیں۔ زرین 6-7 سرخ سیب پلیٹ میں ڈال کر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں چھری تھی، قاشے بنا بنا کر بڑے اہمناک سے منہ میں رکھتی تھی۔ آپ نے سنا نہیں، روزانہ 1 سیب کھائیے، ڈاکٹر کو بھگائیے۔ میں چیک کر رہی ہوں، اگر 1 گھنٹے میں میں یہ سب سیب کھا لوں تو ڈاکٹروں کی یہ فوج بیٹھے بٹھائے اچانک غائب ہو جائے گی، یوں فشم۔ اس نے انگلی سے چٹکی بجائی۔
شرافت سے آ کر سب کے درمیان بیٹھو اور مزید کوئی بہانہ نہیں۔ ان کے لہجے میں قطعیت آ گئی۔ میں بیٹھ تو جاؤں گی مگر شرافت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نہیں سن سکتی کہ نزلے کی دوا بس 10 سال میں آنے والی ہے، اور کون کون سی چیزیں ہائیجینک ہیں اور کون سی نہیں، اور ملاوٹ کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور یہ ڈاکٹر بہزاد، یہ تو مجھے بڑا ہی زہر لگتا ہے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا جو حسب معمول کسی ایسی نئی تحقیق پر گفتگو کر رہا تھا۔ شرمین اور اس کے ڈاکٹر میاں کا اشتیاق اور کھلا منہ دیدنی تھا۔ ممی، آپ لوگ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں؟ اب آ بھی جائیں، اور زرین تم بھی۔ شرمین نے ہانک لگائی۔ جی آپ ہی میں آئی۔ وہ ایسے اٹھی جیسے اسی آواز کی تو منتظر تھی۔ دراصل میں ممی سے کہہ رہی تھی آپ نے کولڈ ڈرنک کیوں نہیں سرو کی، تو ممی نے کہا کولڈ ڈرنک بہت ہارمفل ہیں انسان کے لیے، تو میں یہ سوچ رہی ہوں ساری زندگی پی پی کر ہم پہلے ہی اتنا نقصان کر چکے ہیں اپنا، اب کیا ہوگا؟ دیکھیے، غلطی کو جتنی جلدی درست کر لیا جائے، بہزاد ہی نے جواب دیا، اور ساتھ ہی چھوٹی سی ایک تقریر کر ڈالی۔ زرین نے دل سے مسکرا کر بہزاد کو دیکھا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، اب آپ میری تائی جان ہی کو دیکھ لیں، زندگی میں کبھی انہوں نے باہر کی ڈرنکس یوز نہیں کی، ہر موسم میں گھریلو شربت۔ آپ میری تائی سے نہیں ملے، دراصل وہ بہت جینیس خاتون ہیں، انہوں نے کبھی بازار سے سبزی نہیں خریدی، ان کا پورا لان ان کا کھیت ہے۔ تو وہ کہاں رہتی ہیں؟ کسی گاؤں میں؟ بہزاد کے چہرے پر اشتیاق سا پھیلا۔ ارے، زرین نے مصنوعی حیرت سے اپنا ماتھا چھوا۔ گاؤں کیوں، یہی تو کمال ہے میری تائی جان کا، وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتی ہیں، یہ اس طرف۔ آپ کبھی آئیے گا، میں ملواؤں گی آپ کو ان سے، اور ان کے کارنامے دکھاؤں گی۔ کبھی کیوں، ابھی چلتے ہیں۔ وہ کھڑا ہی ہو گیا۔ زرین پہلے ہی تیار تھی، فوراً لگ کی۔ ممی کے چہرے پر ایک رنگ آئے ایک جائے۔ زرین کو دانت پیس کر اور بہزاد کو ہاں ہاں بیٹا جاؤ۔ آپ کی بھاوج نے دوسرا داماد بھی ڈھونڈ لیا۔ بے حد خوشگوار ماحول میں رات 9 بجے کی خبریں دیکھتے ہوئے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ کلیم کو اچھو لگ گیا۔ نعیم صاحب نے حیرت سے بیوی کو دیکھا، اور کلیم نے خوف کے عالم باپ کی صورت دیکھی۔ باقی سب بھی نفسیہ بیگم کو دیکھنے لگے، جو انکشاف کے بعد اب یوں برتن اٹھانے میں لگی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ سے کس نے کہا؟ نعیم صاحب ہی نے سوال کیا۔ اب ہر بات کہی تھوڑی جاتی ہے، پھر بھی کوئی سورس آف انفارمیشن تو ہوگا نا۔ اب آپ لوگ میری عقل کو چیلنج کریں گے۔ ان کا لہجہ اور سرسری ہو گیا تھا۔ پھر بھی آپ پھر کو جانے دیں، میں تو بس حیران ہوں کہ نسرین کو ڈاکٹر اتنے ہی پسند تھے تو پھر اپنے لیے بھی ڈاکٹر کیوں نہ چنا؟ تب تو فہیم 2+4 کرنے والے سے بیاہ رچا لیا۔ اب نکل رہی ہیں حسرتیں۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ ویسے تھا کون، کیا تھا، اور آپ کیسے مل لیں؟ زرین کی ہمراہ ہی بھیج دیا۔ بہانہ بھی خوب گھڑا کہ ڈاکٹر صاحب کو میرے لان سے دلچسپی ہے، لیکن خیر وہ تو لگ بھی رہی تھی۔ اچھا سلجھا نوجوان تھا، تو پھر کوئی خاطر تواضع کیا یا ایسے ہی؟ نعیم صاحب نے کسی قدر خوف میں گھر کے پوچھا۔ تو کیا نہ کرتی؟ اس کے سامنے لیمو توڑ کر شکنجبین بنا دی، بعد میں پکوڑے، چائے اور کباب تھے۔ میٹھے کے لیے اس نے منع کر دیا، کچھ اور اہتمام بھی کر لیتی۔ ارے وہ تو اسی پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ دراصل وہ کسی ایسی تنظیم میں کام کرتا ہے جو لوگوں کو غذائیت سے بھرپور سادہ خوراک کھانے پر مائل کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کون سے کلب کی ممبرشپ دلوانے کی بات کر رہا تھا۔ ایک جملے میں اگر 100 لفظ بولے ہوں گے نا تو 70 انگلش کے، اور وہ بھی خلائی مخلوق والی انگلش، ورنہ زمینی انگلش کی شدبت تو مجھے بھی ہے۔ امی، وہ چیزوں کے سائنٹیفک نام لے کر بات کر رہے تھے۔ آپ سے تو بہت متاثر ہوئے۔ زعیم کو ڈاکٹر بہزاد بہت پسند آئے تھے۔ کلیم کا دل اچانک ہر شے سے اچاٹ ہو گیا، جیسے ہستی بستی بستی دیکھتے دیکھتے اجڑ جائے، جیسے پانی میں آگ لگ جائے۔ ہاں یہی تو ہوا تھا نا، اس نے زرین سے کہا تھا وہ اپنی طرف کے تیسرے سے نمٹ لے گا، وہ اپنی امی کا دھیان رکھے بس۔ اور زرین نے کہا تھا اس کی طرف کوئی تیسرا نہیں ہے، لیکن اب آ چکا ہے۔ زرین کے ہمراہ ہر روز ہی آ جاتا، کلیم سے محبت اور عزت و احترام سے ملتا۔ نفسیہ کا تو وہ فین ہی ہو گیا تھا، اماں کو بھی پسند آیا تھا۔ اس دن بھی وہ ڈاکٹر بہزاد کے ہمراہ بڑے دھڑلے سے آئی تھی۔ امی کی پیش کردہ شام کی چائے سے لطف اندوز ہوتی اور اسے تو یوں نظر انداز کرتی جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں۔ اور اس دن بھی تو وہ فالسے کھا رہی تھی۔ امی ڈاکٹر بہزاد سے محو گفتگو تھی
बड़े काम की बातें हो रही थीं उनके बीच। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। कलीम बुरी तरह चौंका, वो उसे ही सुना रही थी। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। जरीन, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हार ही गया। यही तो मैं तुम्हें इतने अरसे से रो रो कर समझा रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब ताई जी घंटों पैकेज पर अपनी बहन और भांजी से बातें करती हैं, और तुम भी करते हो। तो वो सिर्फ बातें हैं जरीन, लेकिन इस तरह रोज रोज की मुलाकातों से ख्याल बदल भी जाते हैं। कलीम ने बहजाद के रोज आ जाने पर चोट की। तो मैं भी तो यही कह रही थी। जरीन के अंदाज में हट धर्मी आ गई। तो मैं क्या करूं? कलीम ने हथियार डाल दिए। अब क्या ये भी मैं बताऊंगी? जरीन खफा ही हो गई। कलीम उसे देख कर रह गया और वो गुनगुनाते हुए वापस पलट गई। ये शहजादा चार्ल्स की बहू बनने की फरमाइश जड़ देती ना, तो मुझे तब भी इतनी हैरानी और सदमा ना होता। इसने किसका नाम लिया है? गजब खुदा का। शर्मीन ने थोड़ी देर पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल की गोली फांकी थी और वो कभी टहलने लगती कभी बैठ जाती, मगर बहलने की कोई सूरत नहीं थी। शर्मीन दुख आमेज तासुर से माँ को और गुस्से आमेज तासुर से जरीन को देख रही थी। उन्होंने आखिर ऐसा सोचा भी तो कैसे? इसने आखिर ऐसा सोचा भी तो कैसे? सबसे पहले तो मुझे यही सवाल चैन नहीं लेने दे रहा। नसरीन ने दुहाई दी, गर्दन भी ढलका दी। जरीन बड़े अहमनाक से किताब पढ़ने में मसरूफ थी। तुम्हें पता है, ये वो औरत है जब एक बार पानी की तंगी हो गई और सारे एरिया में लोग टैंक डलवाने लगे, तो बारिश के दिनों में जनाबा ने सबके सरों पर शैम्पू मल दिया और कहा आसमान से ताजा पानी टपक रहा है, सर मल मल कर धो लेना। अगर कभी जाकर गुसलखाने में मौजूद साबुन को चेक करो ना, तो उसमें 20 साल पुराने साबुन की बाकियात भी मिल जाएंगी। जहां साबुन खत्म होकर चपटा सा बना, वहीं नए साबुन से चिपका दिया। जिंदगी भर गोल्ड की ज्वेलरी पहनी नहीं कि घिस जाएगी, और कभी पहनी तो गोल्ड की चूड़ियों के आगे हमेशा कांच की 4-5 चूड़ियां लगा कर रखी कि बर्तन कपड़े धोते वक्त सामने वाली चूड़ी ना घिस जाए। हाय हाय, अहमक ने उस औरत की बहू बनने का इरादा किया है। आप हर बार कलीम को क्यों भूल जाती हैं? जरीन ने पहली बार लब खोलकर असल मुजरिम का नाम लिया। अरे जहन्नुम में गया कलीम, वो सोने का भी बनकर आ जाए ना, तो तब भी मैं उसे कभी ना देखूं। अल्लाह ना करे कि वो सोने का बनकर आए। मुझे उससे शादी करनी है या उसकी मूर्ति की पूजा। जरीन को सदमा सा हुआ। मैं प्यार की पुजारन? वो दांत पीसते हुए गुनगुनाई। उसकी हैसियत ही क्या, बस ख्वाब ही ख्वाब हैं कि जी कल को बहुत बड़ा सहाफी बनेगा। क्या खाक बनेगा? अभी तक अम्मा से किराए के पैसे लेकर जाता है। नसरीन बिल्कुल भिन्ना गई। तुम्हें आखिर कलीम में नजर क्या आया जरीन? शर्मीन को भी हैरत थी। वही जो आपको खावर भाई में नजर आया था। वो मेरे कुलीग थे, हमने साथ पढ़ा, हर वक्त का मिलना जुलना था, और फिर हम दोनों का मिजाज। जरीन ने तेजी से जुमला काटा। तो मेरे पास भी कलीम के लिए यही जवाब है। आपने कॉलेज जाने के बाद उनकी शक्ल देखी, मैं तो बचपन से उसे देख रही हूँ, और मुझे कोई एतराज नहीं। पहना दे अपनी बड़ी जहेज के बक्सों से निकाल कर बोसीदा जोड़े। हाय, नसरीन को गश आ गया। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि नफसिया बेगम ऐसी घात लगाएंगी। हाय, प्लानिंग करके पहले मेरी बच्ची को अपने हाथों लगाया, फिर बेटा आगे कर दिया। हाय, जरीन ने किताब धप से बंद की। उसके चेहरे पर संजीदगी और किसी हद तक दुख सा लहराया। गलत फहमी है आपकी। वो इन सब चीजों से बेखबर हैं। वो तो अपनी भांजी का सोच चुकी हैं। मैं तो उन्हें कभी भी पसंद नहीं आ सकती। मैं उनके तयशुदा किसी मयार पर पूरा उतर ही नहीं सकती। उन्हें पता लगा तो जो तूफान आएगा वो आपकी सोच है। वो एकदम कमरे से निकल गई। शर्मीन और नसरीन बेयकीनी से एक दूसरे को देख रही थीं। देखें जी, छुट्टियां भी हैं, ऊपर से ईद है। मेरा दिल है कि छोटी मोटी सी तकरीब कर लूं, या चलें हम दोनों जाकर कान में बात ही डाल दें। नफसिया बेगम ने इफ्तारी के बाद चाय के कप रखते हुए नईम साहब से राय तलब की। तो वो जो घंटा पैकेज पर तुम दोनों बहनें दिन रात बात करती हो, अभी तक कान में बात भी ना डाल सकी? चाय का घूंट भरते हुए उन्होंने उल्टा सवाल जड़ दिया। ओहो, वो तो मैंने महावरतन कहा था, लेकिन रस्मी चीजें भी तो जरूरी होती हैं। आजकल तो फोन पर निकाह हो जाते हैं। नईम साहब ने कलीम को देखा, जिसके हलक में दिल अटक चुका था, और फिर इतना किराया भी खर्च होगा ख्वामख्वाम। नईम साहब ने एक मजबूत सिरा पकड़ा। हाँ तो हो जाए खर्च, अब ऐसे मौकों पर तो खर्च करना ही पड़ेगा ना।
नफ्सिया बेगम ने सबको हैरान किया। जब शादी कलीम के पैरों पर खड़ा होने के बाद करनी है तो इतने साल पहले ये खड़ाक फैलाने की क्या ज़रूरत है? एक और नुक्ता, और अम्मी, फिर हर बार ईद, शब बारात पर और सालगिरह पर और इम्तिहानों में पास होने पर आपको बिला वजह तहाइफ भेजने पड़ेंगे। अर्शिया ने नुक्ता रसी में कमाल दिखाया। पहली बार नफ्सिया बेगम के माथे पर सोच की लकीरें फैली तो सबने एक दूसरे को देखा, शायद कुछ कामयाबी मिल जाए। कलीम ने अपने अब्बा को और अब्बा ने पिदराना शफकत और पदिराना सोर्स का इस्तेमाल करते हुए बाकी औलाद को भी कायल किया। जरीन की तरफ माइल तो सब पहले से ही थे। मेरे ख्याल में तो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। वो बच्ची भी ज़ेरे तालीम है। अरे गांव का माहौल है, आए दिन लोग सवाल उठाए जाते हैं, कब तक टालें? अब मैं कुछ शगुन करूंगी तो बेचारी बहन जवाब देने वाली तो होगी ना। एक बात कहूं, अगर बर्दाश्त करने का हौसला हो तो। नईम साहब से कलीम की मुल्तजी निगाहें अब और बर्दाश्त ना हो रही थीं। चलो उठो, नमाज के लिए निकलना है। बेगम को मुखातिब करने के साथ ही बेटों को इशारा किया। मैं कह रहा था कि भांजियां भतीजियां वाकई बहुत प्यारी होती हैं। जितना प्यार बहन भाई से उतना ही उनकी औलाद से। अब जैसे दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे। अब जैसे तुम्हें सारी दुनिया से प्यारी है अपनी भांजी, वैसे ही मुझे अपनी भतीजी। हाँ तो मैंने कब मना किया है? आप प्यार ना करें, करते रहें। नफ्सिया बेगम ने चाय का आखिरी घूंट भरा मगर जी भर के बदमजा हुई। अब्बा साफ बात करें, कलीम ने दबी आवाज में कहा। दरअसल मैं चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारी सारी किफायत शुआरी धरी की धरी रह जाएगी। शादी के बराबर का खर्चा तो ट्रेन के किरायों में लग जाएगा, और फिर बाद में रस्में, खुशियां, गम, ईद, शब बारात पर आना जाना। महीने के बजट में किराए का इजाफी खर्च रखना पड़ेगा। तुम कोई आसपास का रिश्ता क्यों नहीं देख लेती? मतलब क्या है इन सब बातों का? नफ्सिया बेगम बुरी तरह चौंकी। वो नईम साहब गड़बड़ा गए, मगर सामने बैठी दोनों साहबजादियां आंखों के इशारे से बोल देने का मशवरा दे रही थी। कलीम ने बाकायदा हाथ जोड़ रखे थे। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारी नज़दीक की नज़र कमज़ोर तो कभी नहीं थी, फिर तो तुम्हें जरीन क्यों ना नजर आई? आपने ये बात कही भी कैसे? जरीन का यहाँ क्या जिक्र? मैंने तो खाली सोचा, मगर मुझसे पहले किसी और ने सोचा, और ये मेरे अल्फाज से ज्यादा तुम्हारे अपने बेटे के अल्फाज हैं। वो सोफे पर जैसे गश खाकर गिरी थी। सारी जिंदगी उस औरत ने मेरा नाक में दम किए रखा। एक मुसलसल इम्तिहान, शोबाज, नमूदो नुमाइश की मारी पैसे उड़ाती औरत, अपनी बेटी नहीं संभाली गई। गजब खुदा का। मेरी उम्र भर की कमाई पर हाथ साफ करने का इरादा था, मगर क्या मुझे जानती नहीं? अम्मी, भाई भी उन्हें पसंद करते हैं। ज़ईम बोला। हाँ तो जैसे सालों पहले माँ ने फहीम को उलझा लिया, बेटी भी तो माँ पर ही जाएगी ना। अम्मी, वो मेरे बचपन की साथी है। वो रोने वाला हो गया। माँ का रद्द-ए-अमल सोचों से बढ़कर खतरनाक था। हाँ तो बेटे, बचपन खत्म हो गया, जवानी में जवानी का फैसला कर रही हूँ। नफ्सिया बेगम की तरफ से झट जवाब हाजिर था। कलीम के पास जुमले खत्म हो गए। दुबली पतली दराज कद, नाजुक नैन नक्श पर बहुत बड़ी बड़ी आंखें। उनके बाल बिल्कुल सफेद थे, मगर बस वो बालों से बुजुर्ग दिखाई देती थी। वो मम्मी से लिपटी तो जरीन को गुमान हुआ। एक बड़े चौड़े तने वाले दरख्त से नाजुक बैल लिपटी हो। शर्मीन बहुत प्यारी है, मगर तुम बिल्कुल बारबी डॉल लगती हो। तसल्ली से बैठकर बहजाद की मम्मी ने जरीन के लिए दरिया को कोजे में बंद किया। जरीन इनकिसारी से मुस्कुराई, जबकि नसरीन खुशी से बेहाल होने लगी। वो लाख मॉडर्न थी और पैसा भी था, मगर शहर की बेगमात की सफ में शामिल नहीं थी। आपकी जेठानी के हाथ में बहुत टेस्ट है। लवाजमात से लदी ट्रॉली में से मिसेस बहलोल ने बामुश्किल हिसाब किताब से 2-3 चीजें उठाईं और पहला लुकमा लेते ही धमाका कर दिया। उन माँ बेटी के मुंह से बेसाख्ता निकला, जी। अगर बहजाद की मम्मा अचानक उठकर अपने चोगे को लहराते हुए अरबी डांस भी शुरू कर देती तो इतनी हैरानी नहीं होती। आपने कब? नसरीन की कुछ समझ में ना आया कि वो क्या कहें या पूछें। दरअसल मम्मा ने नज़ाकत से होठों के पास टिश्यू फेरा। बहजाद ने घर आकर बहुत तारीफ की, उनके टेस्ट की और सलीके की, स्पेशल गार्डनिंग की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ही वुमेन्स की तलाश में रहती है। एनुअल अवार्ड में उन्हें बुलाकर शील्ड देते हैं। बहजाद ही के बताने से फिर कुछ लोगों ने उधर विजिट किया
اور ایسا تو سچ بات ہے ہم سب نے پہلی بار دیکھا. سو آج میں پھر ان سے ملوں گی. مما اردو بولتی تھی مگر لہجہ فورن جیسا تھا. اور آنٹی وہ جو آپ نے ذائقے کی بات کی، زرین کے اپنے اندر کدبد ہو رہی تھی. اوہ وہ ذائقہ ویری ٹیسٹی. مسز نعیم نے اپنے گھر کی بنی سبزیاں اور فروٹس ہماری ٹیم کو سیمپل کے طور پر دیے تھے اور بہزاد گھر کے اگے ہوئے فروٹس اور ویجیٹیبلز کا سیلڈ لے کر آیا تھا. آپ یقین کریں مسز وہیم، میں نے پوری دنیا میں وزٹ کیا ہے پر جو ذائقہ اس روز ملا وہ امیزنگ تھا. میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا. آپ نے ایسا شوق نہیں رکھا. بس وہ نسرین گڑبڑائیں. آپ یہ سب لینا. نو نو اٹس اوکے. انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ممی کو روکا اور ساتھ ہی پلیٹ بھی رکھ دی. اب وہ زرین سے مشاغل اور مستقبل کے بارے میں بات کر رہی تھیں. نسرین بڑی مشکل سے چہرے کے تاثرات نارمل رکھ رہی تھیں. ایک گیند پر 1 رن لیا جا سکتا ہے یا حد ہوئی تو چھکا مار دیا، لیکن کبھی کسی نے ایک گیند پر سینچری ہوتی دیکھی ہے؟ نفسیہ بیگم نے کر کے دکھایا. اللہ جانے ڈاکٹر بہزاد نفسیہ بیگم سے اتنے متاثر کیسے ہوئے اور اپنی ماما کو کون کون سے قصے سنائے کہ وہ نفسے کے گھر تک پہنچ گئیں. مسز بہلول کے ساتھ نسرین کو بھی مجبوراً نہ جانے کتنے عرصے بعد نفسیہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنا پڑا. سب کچھ نیا ہی لگ رہا تھا، جبکہ انہوں نے 30 سال پرانی نیلے کانچ سی آنکھوں والی پلاسٹک آف پیرس کی بلی کو بھی پہچان لیا تھا، جو آج بھی ایسے ہی لگتی تھی جیسے نئی لگی ہو. صوفہ پر موجود سفید کشن وہ تھے جو نعیم صاحب کے واشن ویئر سوٹ کے ناقابل استعمال ہونے پر ادیبہ نے فیبرک پینٹنگ کر رکھی تھی. جس کراکری میں ٹرالی سرو کی گئی وہ 14 سال پہلے نن نے سعودیہ سے بھیجا تھا. قید بھی ملتی تو آج آزادی کا دن آ جاتا.